औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये मेरा वीलॉग नंबर 19 है और इस वीलॉग में हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा रहमहुल्लाह के रिसर्च पेपर 5B, जिसका उन्वान वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र है, उसके मुतालिक हम देखेंगे कि अहले बैत कौन है और मौला अली की विलायत कैसे साबित हुई, और इन दोनों टॉपिक को मिला के एक हदीस है जिसे कहते हैं हदीस गदीर खुम, जो 18 ज़िलहिज को हुई 10 हिजरी में, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में हज करने के बाद मदीना वापस आ रहे थे। तो ये एक खुम नामक गांव है, इसको अरबी में गदीर खुम कहते हैं। उसमें ये वाक़या पेश आया और हम इसमें देखते हैं कि किस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत को डिफ़ाइन किया, अहले बैत की हुर्मत को डिफ़ाइन किया और मौला अली की शख्सियत की जो फजीलत है उसको बयान किया। तो आइए हम देखते हैं। सारी हदीस मुस्तनद है, सही है और सारी बड़ी बड़ी किताबों से हैं और इनको अहले सुन्नत वल जमात के बड़े बड़े आइम्मा ने सही कहा है। तो पहली हदीस है सही मुस्लिम की, जिसमें सैयदना यजीद बिन हयान ताबी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं हुसैन बिन सबरा ताबई और अम्र बिन मुस्लिम ताबई रहमतुल्लाह अलैह सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलने गए। ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु क्या थे? जो साबिक़ून अव्वलून में थे और जो स्टार्टिंग के सहाबी हैं, मक्का शरीफ के सहाबी हैं, और इन्हीं के घर में जो है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी स्टार्टिंग में मीटिंग होती थी, बैत अरकम जिसको कहते हैं। तो उसमें जो है मीटिंग होती थी और तो इतने बड़े जलील क़द्र सहाबी वो क्या फरमाते हैं, और उनसे ये ताबई जो है मिलने गए ताकि इल्म हासिल कर सकें। तो इसलिए उलमा के पास जाना इल्म हासिल करने के लिए फजीलत की बात है। जब हम उनके पास जा बैठे तो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें मुखातिब करते हुए अर्ज़ किया, ए ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, आपने तो बहुत ज़्यादा खैर पाई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन सुने हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वात यानी कि जिहाद में शिरकत की है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज़ें भी पढ़ी हैं। ए ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, वाकई आपने बहुत भलाई हासिल की है, तो आप हमें वो अहादीस भी सुनाइए जो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समाअत फरमाई थी। तो वो उन्होंने ये कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आपने हदीस और जो इल्म हासिल किया वो आप हमें भी बताइए। तो सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बेटा, अल्लाह ताला की कसम, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है और काफ़ी अरसा बीत गया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई कुछ बातें तो मैं भूल चुका हूँ, लिहाजा जो बयान करूँगा उसी पर इक्तफा करना, और जो ना बता सकूँ उसके लिए मुझे मजबूर ना करना। फिर सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे, एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का और मदीना के दरमियान खुम नामी एक गांव में पानी के तालाब के पास हज की वापसी पर हमें खुशबा इरशाद फरमाने के लिए खड़े हुए। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हम्दो सना व बाज़ व नसीहत करने के बाद इरशाद फरमाया, ए लोगों, मैं भी एक इंसान हूँ, करीब है कि जल्द ही मेरे रब का कासिद यानी मौत का फरिश्ता आए और मैं उसे लब्बैक कह दूँ। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो अंबिया हैं, जो रसूल हैं, उन पर उनके पास जब मौत का फरिश्ता आता है तो उनकी इजाज़त लेता है,
وہ ایسی روح قبض کر کے نہیں چلا جاتا ہے جیسے ہم لوگ کی، ان کی اجازت لیتا ہے اور وہ اس پر لبیک کہتے ہیں۔ صرف ایک حضرت موسیٰ ہی ایسے تھے جن کو جب موت کا فرشتہ آیا تو ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے اس کو ایک جھاپڑ مارا، کیونکہ غصے والے تھے، تو اس کی ایک آنکھ باہر آ گئی۔ وہ ایسے ہی اللہ کے حضور پیش ہوا، اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیے ایسا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ سے کہو کہ کسی بھی بکری پہ ہاتھ رکھے اور اس کا ہاتھ جتنے بکری کے بالوں پر آئے گا وہ چاہے تو اس باقی زندگی اور اتنی لے لے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر وہ واپس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا ہے کہ میں ابھی اس کے حضور حاضر ہوں تو مجھے یہ منظور ہے اور تم میری روح قبض کر لو۔ تو ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موت کا قاصد میرے پاس آیا تو میں اسے لبیک کہہ دوں اور اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن حکیم ہے، جس میں ہدایت کا نور ہے، اور لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھام لو اور مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو بالکل جو اس اسلام کا، اس دنیا کا جو گہور ہے وہ اللہ کی کتاب کے ارد گرد ہی گھومتا ہے۔ تو اللہ کی کتاب سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اس حدیث میں مزید ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھامنے کی خوب ترغیب دلائی، پھر فرمایا، اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، میں تمہیں اپنے اہل بیت سے متعلق اللہ تعالیٰ کا خوف یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا خوف یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ میری نسبت کی وجہ سے حسن سلوک کرنا۔ تو یہ بھی ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے، مطلب مستقبل کی ایک خبر ہے، ایک پیش گوئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا تھا کہ آپ کے اہل بیت کے ساتھ آپ کی امت کے لوگ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے چنندہ صحابی تھے اور یہ جو آپ کے لشکر میں جو لوگ واپس مدینہ آ رہے تھے، آپ کے کارواں میں، آپ کے کنوائے میں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ لیکن افسوس، نہ ہی لوگوں نے قرآن مجید کو پکڑا اور نہ ہی اہل بیت کو بخشا، یہاں تک کہ آپ کے جانے کے مشکل سے 47 سال کے بعد آپ کی پوری آل کو ذبح کر دیا، نعوذ باللہ۔ اللہ کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھا اور اہل بیت کے ساتھ یہ کارنامہ کیا۔ آمین یا رب العالمین۔ اس حدیث میں مزید ہے کہ حسین تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ تو لیجئے اب ہم یہ ڈیفائن کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ اہل بیت کون کون ہیں، تاکہ جو لوگوں میں آپس میں ڈسکشن ہے اور کنفیوژن ہے وہ دور ہو سکے۔ حسین تابعی نے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ کے اہل بیت سے ہیں، لیکن اس حدیث میں آپ کے اہل بیت سے مراد صرف وہ ہیں جن پر آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ حرام کر دیا گیا ہے۔ تو حسین تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا وہ کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ ہیں آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس۔ تو آل علی تو حضرت حسن، حضرت حسین اور ان کی جو بہن ہے ام کلثوم وہ ہو گئی، اور مولا علی ہو گئے، اور بی فاطمہ ہو گئی۔ پھر آل عقیل، آل عقیل کون تھے؟ عقیل بن ابو طالب کون تھے؟ مولا علی کے بڑے بھائی، ان کی ساری اولادیں جو ہیں وہ اہل بیت ہو گئی۔ پھر آل جعفر،
آل جعفر کون تھے؟ آل جعفر جو تھے حضرت جعفر بن عبد المطلب کے بیٹے تھے، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا. تو ان کی ساری جو اولادیں ہو گئی وہ بھی اہل بیت میں ہو گئی. پھر آل عباس، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چاچا تھے، عباس بن عبد المطلب. تو ان کی اولادیں بھی اہل بیت ہو گئی. اور آل عباس کی ہی اولادیں جو تھیں وہ آگے چل کے انہوں نے بنو امیہ کو بھگایا، اور پھر ان کی وجہ سے عباسی سامراج قائم ہوا. اور انہوں نے جب تک منگول 1258 میں نہیں آئے تو آخری عباسی خلیفہ کو شہید منگولوں نے کیا بغداد شریف میں. تو انہوں نے پورے 600 سال یا تھوڑی 550 سال جو ہے وہ پورے اسلامی سامراجیہ پر حکومت کی. شروع میں بہت اسٹرانگ تھے، لیکن ہلکے ہلکے جو ہے پھر مسلمانوں میں بھی ڈویژن ہو گئے. لیکن جو ٹیٹولر ہیڈ ہے، جو مسلمانوں کا جو خلیفہ جو تھا، وہ عباسی خلیفہ کو ہی مانا جاتا تھا. اس کے بعد حسین تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا ان سب پر ہی صدقہ حرام ہے؟ تو سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں. تو اس لیے صدقہ جو ہے اہل بیت پر حرام ہے. اور اس لیے جو لوگ اپنے آپ کو آج کل سید کہتے ہیں، ہاشمی کہتے ہیں، علوی کہتے ہیں، تو ان لوگوں پر بھی صدقہ حرام ہے، پرووائڈڈ ان کے پاس شجرہ ہو اور وہ خود اس چیز کا اعتراف کریں کہ بھئی ہم اہل بیت ہیں، ہم جو ہے وہ سید ہیں، تو ان پر صدقہ حرام ہے. تو جو انسان یہ کہے کہ وہ سید ہے تو اسے صدقہ نہیں دیں، آپ اس کو جو ہے وہ باقی اپنے دل سے کچھ اور دے سکتے ہیں جو زکوٰۃ کے زمرے میں نہیں آگا. ادھر صدقے سے مطلب جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. باقی آپ جو ہے ان کو خبز دے سکتے ہیں، جیسے شیعہ میں ہے 20% خبز دیتے ہیں، اور بنو امیہ بھی اور بنو عباس بھی اہل بیت کو خبز دیتے تھے. جو مال غنیمت سے جو سامان ملتا ہے اس کا 20% جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو ملتا تھا. لیکن صدقہ حرام ہے. تو اس لیے آپ کو یہ بھی ایک بات ماننی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ اپنے اولاد کے لیے ایک ذریعہ کمائی کا ذریعہ کھول دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقہ ہے وہ اپنی اولاد پہ حرام کر دیا. تو اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو اتنا ہی رزق دینا کہ ان کا جان اور جسم کا رشتہ بنا رہے. تو اس لیے صدقہ اہل بیت پر حرام ہے، سید پر حرام ہے. تو صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار ہو جاؤ، میں اپنے بعد تم میں سے 2 باری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن حکیم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے. جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر قائم رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی میں جا پڑے گا. اور اسی حدیث میں ہے کہ تابعین نے جب پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں، کیا آپ کی بیویاں بھی ان میں سے ہیں؟ تو سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، بیوی تو ایک لمبا وقت مرد کے ساتھ رہتی ہے، پھر وہ خاوند اسے طلاق دے دیتا ہے تو وہ اسے موقع اور خاندان میں لوٹ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل خاندان ہے اور ددیحال والے رشتہ دار ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام تھا. تو ایک اور حدیث ہے جس میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، جو امہات المومنین ہیں وہ اہل بیت میں نہیں ہے، لیکن وہ اہل بیت میں تو ہیں، لیکن وہ سیکنڈ گریڈ جو ہے، جو فرسٹ گریڈ ہے اس میں جو ہے جو پنجندر پاک ہے، جو مولا علی ہیں، بی بی فاطمہ ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین اور ان کی بہنیں ہیں اور ان کی اولادیں. تو یہ ہے. اس کے بعد جو ہے باقی لوگ آتے ہیں جس میں ہماری امہات المومنین بھی.
اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس حدیث کو ڈاؤن کرنے کے لیے ایک مستدرک حاکم ہے، اس کی حدیث ہے جو کہ ایک دور کی کتاب ہے، جو کہ ایک اتنی امپورٹنٹ کتاب نہیں ہے، بخاری اور مسلم سب سے ٹاپ آف دا لسٹ کتابیں ہیں، تو مستدرک حاکم کی حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے قرآن اور سنت کو پکڑو. تو جبکہ سنت بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے امپورٹنٹ جو ہے وہ اہل بیت ہے، کیونکہ اہل بیت بھی تو ایک سنت کا سروت ہے، سنت کا ریسورس ہے، جہاں سے ہمیں سنت کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اب ایک اور حدیث ہے السنہ ابن ابو عاصم کی حدیث ہے، جس میں سیدنا علی ابن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام خم میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور پھر ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے؟ سب نے عرض کیا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات کی بھی گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اپنی جان سے بڑھ کر تم پر حق رکھتے ہیں؟ تمام صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں. تو عربی میں اس کو کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ، ہاں رسول اللہ، کیوں نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہیں. تمام صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں، بے شک ایسا ہی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر سن لو، جس کا مولا یعنی کہ دلی محبوب میں ہوں، اس کا مولا یہ علی بھی ہے. من کنتم مولا ہوں فہذ علی مولا ہوں. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مولا میں، اس کا مولا علی. تو جتنی محبت مجھ سے کرتے ہو، اتنی محبت جو ہے وہ علی سے بھی کرو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے والا ہی علی سے بھی محبت کرے گا. تو یہ حدیث ہے غدیر خم. تو یہ خم نامی گاؤں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اور یہ پچھلی والی حدیث جو میں نے دو سنائی ہیں آپ کو، اس کا ایک کنٹینیویشن ہے. اور اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر ہے کہ امت جو ہے مولا علی کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرے گی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بتایا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہی علی سے بھی محبت کرے گا، کیونکہ آنے والے وقت میں علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے یہ ہم آپ کو آنے والے احادیث میں بتائیں گے. تو سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث ہے مزید کہ سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی ابن ابی طالب نے جنگ صفین کے موقع پر لوگوں کو ایک کھلی جگہ میں اکٹھا کیا اور پھر ان سے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر اس شخص سے پوچھتا ہوں کہ جس نے غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا. تو یہ حدیث اس وقت کی ہے جب جنگ صفین، تاکہ علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے اور تابعین کو اور جو باقی مسلمانوں کو بتا سکیں، صحابہ کرام سے پوچھ کر کہ بھائی میں ہی حق پر ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی گارنٹی دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ہیڈ کاؤنٹ کرانے کی وہ مجمع میں لوگوں سے کہا کہ کس نے سنی ہے کہ جو وہ بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں کی اپنے خود کانوں سے. اس موقع پر کئی صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے گواہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے دن فرمایا تھا کہ تم جانتے ہو کہ میں مومنین پر ان کی جان سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں. یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی ابن طالب کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے. اے اللہ تعالیٰ، جو اس سیدنا علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو بھی اس سیدنا علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی فرما. تو ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हम भी मौला अली से मोहब्बत करते हैं और हम उनके कातिलीन से, उनकी आल के कातिलीन से नफरत करते हैं, लेकिन गाली गलौज पर नहीं उतरते। हम इल्मी बात करते हैं और अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि वो भी मौला अली से और आले अली से और अहले बैत से मोहब्बत करें। हज़रत अबू तुफ़ैल आमिर बिन वासला रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं ये गुफ्तगू सुनकर वहाँ से निकला तो मेरे दिल में इस गुफ्तगू के बारे में कुछ शक बाकी था। चुनाचे में सैयदना ज़ैद बिन अरकम से, जो साबिक़ून अव्वलून सहाबा में से थे, मिला और उन्हें सारी बात और इश्काल सुनाया तो उन्होंने फरमाया, तुम्हें किस बात पर शक है? ये सब कुछ तो खुद मैंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। तो ये अबू तुफ़ैल आमिर बिन वासला रज़ी अल्लाह अन्हु जो है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये सबसे आखिर में फौत होने वाले सहाबी हैं। ये 110 हिजरी में फौत हुए, तो ये भी उस मजमे में थे। और जब इन्होंने बाकी सहाबा कराम को सुना, लेकिन उसके बावजूद भी माहौल ऐसा हो गया था कि हर आदमी ये कह रहा है कि हज़रत आयशा ने खुरूज कर दिया, हज़रत तलहा ने कर दिया, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम ने कर दिया और हज़रत मुआविया ने खुरूज कर दिया। तो उनको ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि वाकई में सही है। तो उन्होंने कहा कि मैं इन सब से जो बड़े साहबी हैं उनसे जाके मिलूंगा। तो वो सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए जो साबिक़ून अव्वलून में थे। तो उन्होंने ये अपनी बात बताई कि ये बात हो रही है, तो ये क्या सही है? तो ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ये सब तो मैंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुन रखा है। तो इसलिए अपने दिल को तसल्ली देने के लिए तो एक बड़े इंसान से जो इल्म वाला है उससे पूछना भी इस्लाम का तरीका है और सहाबा कराम का तरीका है, ताकि अपने डाउट्स क्लियर हो सकें। लेकिन यहाँ पे तो आजकल पूछना तो बड़ा मुश्किल है। लोग जो है तरह तरह की तारीफ कर देते हैं कि तुम्हें जो है वो इस पे शक कैसे हो सकता है। भाई शक तो किसी पे भी हो सकता है। लोग तो अल्लाह पे भी शक करते हैं, अल्लाह की वैदानियत पे शक करते हैं, अल्लाह के होने पे शक करते हैं। तो भाई आपको अगर किसी पे कोई ऐसा शक है तो आप उसे गर्दन थोड़ी मार देंगे, आप उसको समझाएंगे ताकि उसकी बात समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं कि जामिया तिर्मिज़ी की हदीस में है कि सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मौला मैं हूँ उसका मौला अली है। इमाम तिर्मिज़ी फरमाते हैं कि यह हदीस हसन सही है। तो इसमें भी देखिए आप, इमाम तिर्मिज़ी खुद फरमा रहे हैं कि ये हदीस हसन सही है। मुस्नद अहमद की एक और हदीस है जिसमें सैयदना अबू तुफ़ैल आमिर बिन वासला रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि सैयदना अली बिन अबी तालिब ने लोगों को एक खुली जगह में इकट्ठा किया और फिर उनसे फरमाया, मैं अल्लाह ताला का वास्ता हर उस शख्स से पूछता हूँ कि जिसने गदीर खुम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान सुना तो वो उठकर बताए। इस पर 30 अफराद खड़े हुए और उन्होंने गवाही दी। फिर आगे इस हदीस में भी आखिर तक वही अल्फाज हैं जो ऊपर सुनन नसाई अल कुबरा की हदीस में गुजर चुके हैं। तो ये एक और हदीस है, इसमें भी वही बात है कि सहाबा करम खड़े हुए और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि गदीर खुम पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन कुन्तु मौलहू फहाज़ा अलीउन मौलहू कहा था। फिर एक और हदीस है मुस्तदरक लिल हाकिम की जिसमें सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम में दो गिरफ्तार यानी कीमती चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह ताला की किताब यानी कुरान हकीम और मेरे अहले बैत, और ये दोनों हरगिज़ अलग नहीं होंगे और हमेशा इकट्ठे रहेंगे हत्ता कि हौज़ कौसर पर मेरे पास आ जाएंगे। तो ईमान जो है, कुरान जो है, वो अहले बैत में ही मिलेगा। अहले बैत से बुग़्ज़ रख के कुछ नहीं मिलेगा। अहले बैत के कातिलीन का दिफा करके कुछ नहीं मिलेगा।
اور صرف جہنم ملے گی، جبکہ اہل بیت کی باتوں پر چل کر، اہل بیت کا دفاع کر کے، اہل بیت سے محبت کر کے جنت ملے گی انشاءاللہ۔ تو آئیے ایک اور حدیث ہے المستدرک للحاکم میں کہ جس میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے غلام سیدنا ابو ثابت تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنگ جمل میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں تھا، اور جب میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اپنے مد مقابل دیکھا تو میرے دل میں وہی بات آئی جو لوگوں کو یاد آیا کرتی ہے، یعنی وسوسہ اور شک پیدا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز کے وقت وہ شک مجھ سے دور فرما دیا، چنانچہ میں شرح صدر کے ساتھ امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑا۔ پھر فارغ ہوا تو میں مدینہ منورہ میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے کھانے پینے کی غرض سے حاضر نہیں ہوا ہوں، بلکہ میرا تعارف یہ ہے کہ میں سیدنا ابو ذر غفاری کا غلام ہوں۔ انہوں نے فرمایا خوش آمدید۔ پھر میں نے اپنا سارا قصہ انہیں سنایا تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جب لوگ اپنی اپنی رائے کی پیروی کر رہے تھے تو اس وقت تمہارا کیا موقف تھا؟ میں نے عرض کیا سورج ڈھلنے کے وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ سے شک و شبہ زائل فرما دیا اور میں نے وہی موقف اختیار کیا، یعنی سیدنا علی ابن ابی طالب کا ساتھ دیا۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو ہماری ماں ہے، انہوں نے فرمایا تم نے بہت ہی اچھا کام کیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان خود سنا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ قرآن کے ساتھ اور قرآن سیدنا علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ہرگز الگ نہیں ہوں گے اور ہمیشہ اکٹھا رہیں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے ساتھ آ جائیں گے۔ اور تو اسی وجہ سے ہم بھی مولا علی کے ساتھ ہیں، مولا علی کے غلام ہیں، لیکن ہم وہ سب نہیں کریں گے جو رافضی کرتے ہیں یا جو باقی شیعہ کرتے ہیں۔ ہم نہ مولا علی سے دعا مانگیں گے، نہ مولا علی کے فضائل جو جھوٹے ہیں وہ گڑھیں گے، اور نہ ہی امامت کا عقیدہ رکھیں گے۔ ہم مولا علی کو بالکل ویسے ہی جانیں گے کہ جیسے ایک توحید پرست انسان مانتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی یہ کنفرم ہو گیا کہ مولا علی ہی قرآن کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ دونوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر قیامت والے دن ملیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے ساتھ ساتھ ہم مسلمانوں کو بھی حوض کوثر سے مشروب پلائیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا نستغفرک و نتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔